नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहलो सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़बान में अपना सवाल वाज़े अल्फाज में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की तरफ से उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद अरशद साहब ने लाहौर से। आप लिखते हैं, एक बार मैंने ये कसम उठा ली कि मैं अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं करूँगा, उससे नहीं बोलूँगा। रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे अचानक उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और उससे कुछ बोलना भी पड़ा। क्या मेरी कसम टूट गई और मुझे क्या करना चाहिए? जवाब देकर ममनून फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। देखिए, आपके इस सवाल के जवाब में चंद बातें पेश की जाती हैं। पहली बात ये कि आपने कसम उठाई थी कि मैं बीवी से गुफ्तगू नहीं करूँगा, उससे बोलूँगा नहीं। आप चूँकि बीवी से बोले हैं, इसलिए आपकी कसम तो टूट चुकी है। नंबर 2, जब एक इंसान कसम उठाए और उस कसम को पूरा न कर सके, कसम तोड़ बैठे, तो उस कसम का कफ़ारा है और उस कसम पर गुनाह होने की वजह से इस इंसान के ज़िम्मा तौबा और इस्तिग़फ़ार भी है। गोया जिस बंदे की कसम टूट जाए, उसने दो काम करने हैं। नंबर 1, तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करनी है कि या अल्लाह, मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया और फ़लाँ काम न करने की बाबत मैंने ये बात की थी, लेकिन मैं उसकी पासदारी नहीं कर सका, इसलिए उस पासदारी न करने की वजह से इंसान गुनहगार हुआ और गुनहगार के ज़िम्मा तौबा भी है, इस्तिग़फ़ार भी है। तो आप तौबा भी कीजिए, इस्तिग़फ़ार भी कीजिए। और दूसरी बात ये कि आप इसका कफ़ारा दीजिए। कफ़ारा का माना कि इंसान पर कुछ माली सदका वाजिब होता है। कसम के कफ़ारे के बारे में सूरतुल माइदा आयत नंबर 89 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरत मसाकीन मिन औसत मा तुतीमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासत अय्याम। अल्लाह ताला ने कसम के कफ़ारा के मुतालिक पहली बात इरशाद फरमाई कि जिसकी कसम टूट जाए, उसके ज़िम्मा है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ऐसा खाना जो मुतवस्सित है, सुबह शाम का खाना खिला दे। अगर कोई शख्स खाना नहीं खिलाता बल्कि उसकी रकम दे देता है, और रकम देगा एक मिस्कीन को एक सदक़तुल फ़ितर की मिकदार के बराबर, 2.25 किलो गंदम, एहतियातन 2 किलो गंदम। गोया ये एहतियातन 10 मिस्कीनों को 2 किलो के हिसाब से गंदम दे देगा, तो इसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। या अगर गंदम नहीं देता तो एक सदक़तुल फ़ितर की मिकदार रकम एक मिस्कीन को दे दे। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर गंदम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता तो फिर ये काम कर ले कि फिर मसाकीन को कपड़े पहनाने के लिए दे दे। यानी कपड़ों से मुराद ऐसे कपड़े जिससे उनका जिस्म ढक जाए। इतना बड़ा लंबा कपड़ा हो जिससे जिस्म ढक जाए तब भी दुरुस्त है, तैबंद और कुर्ता हो तब भी दुरुस्त है। तो जिससे जिस्म ढक जाए 10 मसाकीन को फिर वो कपड़े दे दे। तीसरी बात जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, औ तहरीरु रक़बा, कि ग़ुलाम आज़ाद कर दे। आजकल चूँकि ग़ुलामों का रिवाज नहीं है, इसलिए ये शिक तो आज इस पर अमल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर किसी शख्स ने मिस्कीनों को खाना खिलाना था, वो ना खिला सका, और उसने मिस्कीनों को कपड़े पहनाने थे, वो ना पहना सका, तो अब क्या हुक्म है? फ़इल्लम यजिद फ़सियामु सलासत अय्याम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास ये चीज़ें करने के लिए नहीं हैं तो वो 3 रोज़े रखेगा। और अहादीस मुबारका में वाज़ेह मौजूद है कि इन 3 रोज़ों से मुराद 3 लगातार रोज़े हैं।
تو کسی شخص کے پاس اگر پہلی دو شکوں میں سے کسی شک پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 لگاتار روزے رکھ لے۔ اس طرح رکھنے سے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ شاہد اقبال صاحب آپ راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا عقیقہ بھی کرنا ہے اور میرے بھائی کی شادی بھی ہے، تو کیا عقیقہ کا گوشت ہم ولیمہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے، عقیقہ کا گوشت اس کا بھی وہی حکم ہے استحباب کے متعلق جس طرح قربانی کے گوشت کا ہے۔ قربانی کا گوشت جب کیا جائے تو مستحب ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ فقراء کو، غریبوں کو، مساکین کو، دوسرا حصہ رشتہ دار، دوست، احباب کو، اور تیسرا حصہ انسان خود استعمال کرے۔ یہی حکم ہے عقیقہ کے گوشت کے بارے میں بھی کہ عقیقہ کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ غریب غربا کو، ایک اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو، اور تیسرا حصہ انسان خود استعمال کرے۔ آپ اس گوشت کو ولیمہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ولیمہ میں ایک تو آپ خود ہو جائیں گے، دوسرا آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی بلائیں گے، اور تیسرا حصہ جو فقراء اور مساکین کا ہے اس حصے کو ولیمہ میں صرف کرنے کا طریقہ یہ اختیار کر لیا جائے کہ آپ اپنے ولیمہ میں کچھ غریب اور فقراء لوگوں کو بھی بلا لیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ عقیقہ کے گوشت میں جو غرباء کا حصہ ہے ان غرباء کو مل جائے گا، اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5177 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شر الطعام طعام الولیمہ، کھانوں میں سے برا کھانا وہ ولیمہ کا وہ کھانا ہے، یدعی لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ جس ولیمہ میں امیروں کو تو بلایا جائے لیکن اس ولیمہ میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر آپ غریبوں کو بلا لیں گے تو استحباب کا جو تیسرا حصہ ہوگا کہ جو آپ نے اپنے بچے کے عقیقہ میں سے فقراء کو دینا ہے، فقراء بھی کھا لیں گے اور آپ کا ولیمہ برا کھانا بننے سے محفوظ رہے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ عقیقہ کے گوشت کو ولیمہ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرز پر استعمال کریں جو ہم نے عرض کیا، تو انشاءاللہ آپ کے عقیقے کا گوشت مصرف میں بھی چلا جائے گا اور آپ کا ولیمہ یہ اچھا طعام بنے گا، شر و طعام بننے سے محفوظ رہے گا۔ اسلام آباد سے ایک صاحب نے سوال لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی ہے، جس لڑکے سے کی ہے بظاہر وہ تو اچھا دکھائی دیا، لیکن اب اس کے کرتوت سامنے آئے ہیں۔ مجھے پکے بندے نے بتایا، بلکہ کئی جگہوں سے پختہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شراب پیتا ہے، جواری ہے اور چوری کی بھی سخت عادت ہے۔ ان حالات میں میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی اور بیٹی بھی پریشان ہیں۔ ان حالات میں میں منگنی توڑ دوں اور رشتہ سے انکار کر دوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ ایک دکھی والد۔ دیکھیے، انسان جب اپنے بچے کی اپنی بچی کی کہیں منگنی کرتا ہے تو منگنی کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، نکاح کرنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ منگنی کرنے کے بعد اگر آپ پر یہ واضح ہوا کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، جس طرح ان صاحب نے لکھا کہ لڑکا جوا کھیلتا ہے، لڑکا شراب پیتا ہے، لڑکے میں چوری کی عادت موجود ہے، تو اگر کسی لڑکے میں یا خدا نخواستہ کسی لڑکی میں ایسی بری عادات رشتہ طے ہونے کے بعد، منگنی طے ہونے کے بعد واضح ہوتی ہیں اور والدین ان عادات پر جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو منگنی توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں جو بات شاید آپ کو بھی خدشہ ہو کہ ہم تو وعدہ کر چکے، اب اگر ہم منگنی توڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں رشتہ دینے سے، تو شاید وعدہ خلافی کا
ہمیں گناہ ہوگا تو اس بارے میں یاد رکھیے منگنی یہ نکاح کا وعدہ ہے، اور وعدہ اس وقت وفا ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی قوی بنیاد موجود ہو۔ اگر آپ کے پاس قوی بنیاد اور قوی عذر موجود ہے کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو قوی عذر کے بنا پر اس رشتہ سے انکار کر دے میں انشاءاللہ العزیز کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم آپ کی بیٹی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور دیگر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے بھی جوڑ کے رشتوں کا انتظام فرمائے۔ اور آپ اگر اس رشتہ سے انکار کرتے ہیں چونکہ قوی بیس موجود ہے اس لیے انکار کرنے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جاوید احمد صاحب نے بہاولپور سے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ میرا نکاح 8 سال پہلے ہوا تھا، اب جا کر رخصتی ہو رہی ہے، کیا مجھے دوبارہ نکاح پڑھوا لینا چاہیے یا پہلے والا نکاح کافی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کروا لوں، کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیے یہ عوام میں غلط بات مشہور ہے کہ اگر نکاح کو عرصہ گزر جائے 5 سال 10 سال 15 سال گزر جائیں تو نکاح دوبارہ پڑھوا لینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ عوام کی غلطی ہے۔ آپ کا نکاح بھلے 10 سال پہلے ہوا اور اب جا کر رخصتی ہو رہی ہے تو پہلے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے دوبارہ نکاح بالکل نہ پڑھوائیں، بلکہ اسی نکاح پر اپنی بیوی کو آپ اپنے گھر لائیں، لوگوں کی بات پر دھیان نہ دیں، لوگوں کی بات غلط ہے۔ شوکت علی صاحب مظفر گڑھ سے سوال کرتے ہیں، میرے بھائی کا انتقال پچھلے دنوں ہوا تھا، ان کی کافی رقم تھی جو ان کے بیٹے کو ملی، ان کا بیٹا ابھی 9 سال کا ہے، نابالغ ہے، مال پر سال گزر چکا ہے، کیا اس کے مال پر زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ اگر لازم ہے تو کیا میں اس کے مال سے ادا کر دوں تو میں بری ذمہ ہو جاؤں گا یا نہیں، کیونکہ اب وہ میری کفالت میں ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ عبادت مالیہ ہے، عبادت مالی کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص پر وہ لاگو ہو اس میں اہلیت موجود ہو۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شخص ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس نصاب کے برابر مال بھی ہو اور وہ عاقل اور بالغ بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے، مثلا بچہ ہے، مال تو اس کی ملکیت میں والد صاحب سے آ چکا، مثلا جس طرح آپ کے بھائی صاحب فوت ہو چکے اور آپ کے بھتیجے کو رقم ملی تو مال تو ان کی ملکیت میں آ چکا ہے، لیکن چونکہ بچہ ابھی نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی، اس لیے اس بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ ایز اے گارڈین، ایز اے پرورش کرنے والے اور اس کے جو آپ کفالت کر رہے ہیں تو آپ بھی بری ذمہ ہیں۔ ہاں آپ بچے کی ضروریات کو جو اس کے متعلقہ ہیں اس کے مال سے اس پر خرچ کرتے رہیں، اعتدال کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز آپ بری ذمہ ہوں گے۔ بہرحال اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ ہاں جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے مال میں اس کے مال کے بقدر اگر اس کا مال پہنچ چکا ہو نصاب پر تو پھر اس کے مال میں زکوٰۃ ہوگی، فی الوقت اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فا الف عین لاہور سے سوال کرتی ہیں، میری ایک اسکول ٹیچر ہیں، وہ بہت غریب ہیں، میں ان کے پاس ٹیوشن پڑھتی ہوں، ہم ان کو فیس دیتے ہیں، کیا فیس میں ہم لوگ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز کلیئر بتا دیں۔ دیکھیں اس حوالے سے 2-3 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات، زکوٰۃ کی رقم جب کسی کو دی جائے تو بغیر عوض کے دی جائے۔ آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، کسی سے کوئی منفعت حاصل کرتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ گھر میں ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، ملازمت کے عوض زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فیس ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کی رقم دے دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کی رقم بلا عوض دی جاتی ہے، کسی کام کاج کے عوض میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ آپ جو اپنی ٹیچر سے پڑھتی ہیں تو ٹیچر سے پڑھنا یہ ان کا ایک فعل ہے، کام ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہے،
تو خدمت کی عوض زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھے. دوسری بات، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے دیکھا جائے کہ وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو. مستحق زکوٰۃ کا معنی کہ اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا نہ ہو اگر سونا دیکھا جائے. نمبر 2، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو اگر چاندی دیکھی جائے. اگر سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں یا موجود ہیں لیکن مقدار کم ہے تو دیکھا جائے گا اگر ان کی ملکیت میں سونا چاہے 7.5 تولے سے کم مقدار ہو، چاندی چاہے 52.5 تولہ سے کم مقدار ہو، نقدی رقم، مال تجارت، ایسا مال، ایسی چیز جو کسی شخص نے اس نیت سے لی تھی کہ میں اس کو آگے فروخت کر دوں گا اور وہ نیت ابھی باقی ہو، ایسی چیز. اور نمبر 5، ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں، ان 5 کا مجموعہ یا ان کا بعض یعنی کچھ چیزیں موجود ہیں، ان تمام کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو پھر یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر 2 باتیں سمجھیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے بغیر عوض کے دی جائے، اور نمبر 2 جس کو دی جائے وہ اس کا مستحق بھی ہو. اور تیسری بات بھی ہم عرض کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں گی تو آپ کی فیس تو ادا ہو جائے گی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کے توسط سے ہم دیگر اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کے معاملات میں زکوٰۃ کی رقم کو استعمال نہ کیا جائے. آپ کے گھر میں کوئی نوکرانی کام کرتی ہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتی ہیں تو اس کی تنخواہ میں نہ دیں. گھر میں کوئی ملازم کام کرتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں تو تنخواہ میں نہ دیں. اس طرح بعض لوگ ان کے پاس کوئی قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں یا مسجد میں بچے ان کے پڑھتے ہیں تو وہ ان کی فیس کے عوض میں زکوٰۃ کی یا صدقے کی رقم دے دیتے ہیں، تو یہ دینا جائز نہیں ہے. اس سے آپ کی زکوٰۃ اور وہ صدقہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی جو آپ کے سوال کے جواب میں ہم نے عرض کر دی ہے. سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، پوچھتے ہیں کہ زینب کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، زینب فوت ہو گئی اور اس بچے کو زینب کی بہن زینت نے دودھ پلایا. زینت کی ایک بیٹی ہے عالیہ، کیا عالیہ کا نکاح زینب مرحومہ کے اس لڑکے سے درست ہے؟ واضح رہے کہ زینت نے اس لڑکے کو دودھ پہلے پلایا تھا اور لڑکی بعد میں پیدا ہوئی ہے. دیکھیے یہ بات واضح سمجھ لیں. خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا مثلا 10 سال پہلے، اس عورت کے پاس 10 سال بعد ایک لڑکی کی ولادت ہوئی ہے. اب آیا کہ وہ جو 10 سال پہلے جس لڑکے کو دودھ پلایا تھا اس کا نکاح اگر کرنا چاہیں اس لڑکی کے ساتھ تو جائز ہے یا نہیں؟ یوں سمجھیے کہ ایک عورت کا ایک رضائی بیٹا ہو تو کیا اس رضائی بیٹے کا نکاح اپنی حقیقی بیٹی سے کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ ان کو فاصلہ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے کہ اس لڑکے کو 10 سال قبل دودھ پلایا تھا. واضح رہے کہ جس لڑکے کو اس مثلا زینت نے دودھ پلایا ہے بھلے 10 سال پہلے پلایا ہو تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن چکا ہے. اب اس کی اگر کوئی بچی 10 سال بعد بھی پیدا ہوتی ہے، 12 سال بعد بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ لڑکی اور یہ لڑکا آپس میں رضائی بہن بھائی شمار ہوں گے. جس طرح شریعت مطہرہ میں حقیقی بہن بھائیوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بالکل اسی طرح رضائی بہن بھائی کا نکاح بھی جائز نہیں. اس لیے زینب کے اس لڑکے کا نکاح زینت کی اس لڑکی کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہوگا. حامد حسین صاحب نے کشمور سے سوال پوچھا ہے، محمد عامر اور زلیخا کا نکاح 5 سال قبل ہوا، دونوں خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، اب دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. محمد عامر نے ایک مجلس میں زلیخا کو ان الفاظ سے طلاق دے دی ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ان الفاظ سے زلیخا پر کتنی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں؟ کیا رجوع کی گنجائش ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں. اس خامد نے اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاقیں دے دی ہیں.
शरीयत मुताहरा का फ़ैसला है। कुरान मजीद मा तफसीर, अहादीस मुबारका, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के फतावाजात, ताबईन के फतावाजात, आइम्मा अरबा का मौक़िफ़ और जमहूर उम्मत का मौक़िफ़ यही है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक महफ़िल में 3 तलाक देता है तो वो 3 तलाक़ें 3 वाक़ होती हैं और बीवी अपने खावन पर हराम हो जाती है। मोहम्मद आमिर ने जो जुलेखा को 3 तलाक़ें एक महफ़िल में दी हैं तो ये 3 तलाक़ें उस पर 3 वाक़ हो चुकी हैं और वो आमिर पर हराम हो चुकी है। अब दोनों का एक साथ रहना जायज़ नहीं है। जहाँ तक बात थी कि ये दोबारा मिल सकते हैं या नहीं, तो इस हालत में ये दोबारा नहीं मिल सकते। सूरतुल बक़रा में अलबत्ता एक इस्तिस्नाई सूरत मौजूद है, वो ये औरत इद्दत गुजारे, इद्दत जब गुजार लेगी तो अब ये पहले खावन से बिल्कुल अलग हो जाएगी। इद्दत गुजार कर किसी दूसरी जगह ये निकाह कर ले, दूसरे खावन के साथ भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारे जिस तरह पहले से गुजारी, यानी उससे भी हम बिस्तरी करे। उसके बाद दूसरा खावन अज़ खुद तलाक दे दे या दूसरा खावन फौत हो जाए तो इद्दत तलाक की सूरत में या इद्दत वफ़ात की, खावन के वफ़ात की सूरत में ये गुजारे। गुजारने के बाद अगर ये चाहे तो पहले खावन की रज़ामंदी के साथ ये दोनों रज़ामंद हों तो फिर दोनों का निकाह हो सकता है। ये बात वाज़े रहे कि इस दूसरे निकाह में किसी किस्म की कोई शर्त न लगाई जाए। तो ये एक ऑप्शनल सूरत है जिसमें ये पहले खावन के पास आ सकती है, वगरना नहीं आ सकती। और इस उन्वान पर हमारे चैनल www.ahnafmedia.com हमारी वेबसाइट पर और हमारे फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर मुस्तकिल तौर पर दर्स मौजूद है मसला 3 तलाक के हवाले से। उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम ने कुरान, हदीस, इजमा और आइम्मा अरबा के फतावा की सूरत में दर्स दिया है कि 3 तलाक 3 ही होती हैं। जो 3 तलाक को एक कहते हैं ये उनकी बुनियादी गलती है। उनके फतवा से और उनकी राय से एहतराज़ करना चाहिए। बहरहाल मोहम्मद आमिर साहब ने जो तलाक दी है ये तलाक तीनों वाक़ हो चुकी हैं और उनके बीवी उन पर हराम हो चुकी है। मोहम्मद नोमान साहब ने कराची से सवाल पूछा है कि कुरान मजीद पढ़कर ईसाल सवाब करना क्या अहदीस से साबित है? बराए मेहरबानी जवाब इनायत फरमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, इस हवाले से हम सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करेंगे। पहली बात तो ये कि ईसाल सवाब कुरान करीम का करना जायज़ है या नहीं, तो इस बारे में शरीयत मुताहरा में जो उमूमी दलाइल हैं, उमूमी दलाइल से एक कायदा और कानून हमें मिलता है। वो कायदा ये है कि उमूमी दलाइल से पता चलता है कि अगर कोई शख्स नफली इबादत करे, नफली सदका करे, नफली इबादत करके किसी को उसका सवाब पहुँचाए तो ये सवाब पहुँचाना जायज़ है। तो कुरान करीम भी अगर कोई पढ़ता है और पढ़कर उसका ईसाल सवाब किसी को करता है तो इस उमूमी उसूल के तहत ये बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त है। उमूमी दलाइल में हम 3 दलीलें आपसे अर्ज़ करना चाहेंगे। दलील नंबर 1 सही मुस्लिम हदीस नंबर 1631 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान फौत होता है तो उसके तमाम आमाल उससे मुनक़ते हो जाते हैं जिनका उनको सवाब मिलता है, मगर 3 अमल ऐसे हैं कि वफ़ात के बाद भी उनका सवाब मिलता है। नंबर 1 मिन सदक़तिन जारियतिन, उसको सदक़े जारिया का सवाब मिलता है। कोई ऐसा सदका कर गया जिसका नफ़ा हमेशा के लिए है तो इसका सवाब भी उसको मिलेगा। नंबर 2 औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, कोई इल्म पढ़ाता रहा, दुनिया को दे गया और लोग उससे नफ़ा हासिल करते हैं तो इसका सवाब भी इस मरने वाले को मिलेगा। और तीसरी चीज़ औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कोई ऐसा बच्चा छोड़ कर गया जो नेक और सालेह था और अपने वालिद साहब के लिए, वालिदा के लिए दुआ करता रहा तो इस बच्चे की दुआ का भी उसको सिला मिलेगा। इस हदीस मुबारक से बात मालूम हुई कि अगर कोई शख्स नेक अमल करे तो मरने के बाद उसका अजर उसको मिलता है मैयत को।
تو اس سے پتہ چلا کہ چونکہ قرآن کریم پڑھنا بھی نیک عمل ہے، اس لیے قرآن کریم پڑھ کر اگر ایصال ثواب کیا جائے تو جائز ہوگا۔ اس پر دلیل نمبر 2، صحیح بخاری حدیث نمبر 1388، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو چکی ہیں، تو اگر وہ وصیت کرتی تو کچھ صدقہ کی وصیت کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو نفع ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل تم صدقہ کرو، نفع ہوگا۔ دلیل نمبر 3، صحیح مسلم حدیث نمبر 1630، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا والد صاحب فوت ہو چکا ہے اور وہ بہت مال چھوڑ چکا ہے، تو اگر اس نے وصیت تو کی نہیں، اگر میں اس کے مال میں سے اس کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نفع ہوگا۔ ان 3 دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی کوئی کام کرے، نفلی کوئی نیک کام کرے، اس کا ایصال ثواب کرے کسی کو، تو اس میت کو نفع ملتا ہے۔ تو قرآن کریم بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس پڑھنے کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو ایصال کرتا ہے تو اس عمومی قاعدے کے تحت یہ جائز ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کا نفع میت کو ہوتا ہے۔ اس پر ہم 2 دلیلیں عرض کرنا چاہیں گے۔ پہلی دلیل معجم کبیر میں امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، حدیث نمبر 491، حضرت علاء بن اللجلاج رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت علاء بن لجلاج رضی اللہ عنہ نے جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں وصیت یہ کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے قبر لحد بنانا اور پھر مجھے اس میں دفن کر دینا، اور دفن کرتے وقت یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد میرے قبر کی مٹی کو برابر کر لینا، اور برابر کر کے پھر میرے سرانے کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدا اور انتہا پڑھنا۔ یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ بعض دیگر روایات میں سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدا اور پائنی کی جانب سورۃ البقرہ کا انتہا یہ پڑھنا منقول ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اس پر عمل کرتے ہیں کہ وفات جب بندے کی ہو جاتی ہے، قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سرہانے کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدا اور اس کی پائنی کی جانب اس کا انتہائی حصہ پڑھا جاتا ہے۔ تو خیر، حضرت علاء بن لجلاج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ اس روایت کو امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت کو امام طبرانی نے اپنے معجم میں ذکر کیا، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، اس روایت کے راوی ثقہ ہیں۔ اس روایت میں حضرت علاء بن لجلاج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پڑھا کیوں جاتا ہے، تاکہ اس میت کو نفع ہو۔ تو اس سے قرآن کریم کے وفات کے بعد پڑھنے کے نفع کا جواز ملتا ہے، اور یہی ایصال ثواب ہے۔ دلیل نمبر 2، امام شابی رحمہ اللہ سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 10953 میں منقول ہے، حضرت امام شابی رحمہ اللہ 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کرنے والے جلیل القدر تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کانت الانصار یقرؤون عند المیت بسورۃ البقرہ، فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں جب وفات ہو جاتی تو پھر میت کے قریب وہ سورۃ البقرہ پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کی سند ہم نے خود اس کی تحقیق کی ہے اور یہ حسن درجہ کی روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وفات کے بعد جو انصار صحابہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں میت کے لیے، اگر اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا تو پھر وہ کیوں پڑھتے؟ ان حضرات کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، قرآن کریم کو میت کے قریب پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وفات کے بعد قرآن کریم کا اسحال کرنا یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ تو ان 2 جہت سے ہم نے آپ کی خدمت میں مسئلہ واضح کیا۔ نمبر 1،
شریعت کے عمومی قاعدے سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب کسی کو پہنچانا جائز ہے۔ قرآن کریم بھی چونکہ نفلی عبادت ہے، آپ نے پڑھا ہے، اس کا ثواب اس عمومی قاعدے کے تحت جائز ہوا۔ اور دوسرا، خود صحیح روایات اور حسن درجہ کی روایات موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر میت کو اس کا ثواب ایصال کرنا یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ ان دو امور سے آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا۔ فیصل خان صاحب سوات سے سوال کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نماز میں آمین آہستہ آواز سے کہنے کی کوئی روایت نہیں ہے، برائے مہربانی اگر کوئی روایت ہو تو پیش کریں۔ دیکھیے، ان کا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس پر مستقل دلائل استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے نوٹس کی صورت میں آمین بسر کے عنوان سے جمع کیے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گے۔ سر دست آمین آہستہ کہنے کی دو روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تفصیلی دلائل آپ وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ دلیل نمبر 1، مسند ابی داؤد الطیالسی میں حدیث نمبر 1117 میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم والضالین ارشاد فرمایا، اس کی قرأت کی تو آپ نے آمین فرمایا، خفض بہا صوتہ، حضور علیہ السلام نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آمین نماز میں آہستہ کہی جائے۔ دلیل نمبر 2، سنن تہاوی میں بھی موجود ہے اور تہذیب الآثار میں بھی موجود ہے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ ان کا نام ہے، بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کان عمر وعلی لا یجہران ببسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ جلیل القدر صحابی اور خلیفہ ثانی حضرت عمر اور جلیل القدر صحابی اور خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اونچا نہیں کہتے تھے، ولا بالتعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے یہ بھی اونچا نہیں کہتے تھے، ولا بالتامین اور آمین بھی اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے۔ تو یہ دو دلیلیں سر دست ہم نے پیش کر دی ہیں، تفصیلی دلائل انشاءاللہ آمین بسر فائل میں ملاحظہ فرمائیں۔ محمد ساجد صاحب نے ناروال سے سوال کیا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا مسنون ہے، میرا سوال یہ ہے کہ خلال کب کریں؟ دیکھیں، جب آپ ہاتھ دھوئیں گے، مثلاً آپ نے چہرہ دھو لیا، چہرے کے بعد آپ نے ہاتھ بازو دھوئے تو اس وقت آپ اپنی انگلیوں کا خلال کر لیں۔ کمال الدین صاحب جھنگ سے سوال کرتے ہیں، کیا ناخن کاٹنے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ مثلاً ایک شخص نے وضو کیا، بعد میں اس نے ناخن کاٹے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کیا ہوا شخص اگر اپنے بال کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس حصہ کو دوبارہ پانی کے ساتھ دھونے کی حاجت ہے، بحال ہی اس کا وضو قائم و دائم ہے۔ فیصل آباد سے دال میم سوال کرتے ہیں، غسل جنابت کتنی دیر میں کر لینا چاہیے؟ تاخیر کتنی ہو جائے تو گناہ ہوتا ہے؟ افضل تو یہی ہے کہ انسان فراغت پا کر غسل کر لے یا کم از کم وضو کر لے، اور اس میں اگر تاخیر کر لے تو تاخیر کی اس وقت تک گنجائش ہے کہ جب تک کہ اس کی نماز کے قضا ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ ایک شخص نے غسل جنابت میں اتنی تاخیر کر دی کہ نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ پڑ گیا، قضا ہونے کا ڈر پڑ گیا تو یہ گناہ ہے، اور اگر کسی شخص نے اتنی تاخیر کر دی کہ نماز ہی قضا کر بیٹھا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ پر افضل یہی ہے کہ فوراً غسل کر لیا جائے یا کم از کم اتنی تاخیر کر لے کہ جس سے نماز اس کی ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے، بہن ہے انڈیا سے خدیجۃ الکبریٰ صاحبہ نے، نماز تہجد اور نماز اوابین کے کیا فضائل ہیں؟ مختصراً بیان فرما دیں، جزاک اللہ۔ اس حوالے سے میں استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب نماز اہل سنت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
اس میں نفلی نمازوں کے استاذ محترم نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ آپ نے نماز تہجد اور اوابین سے متعلق پوچھا ہے، اس لیے ان کے متعلق پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ جامع ترمذی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 باب ما جاء فی فضل صلاۃ اللیل میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث جامع ترمذی باب ما جاء فی قول المعروف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو نماز تہجد کے یہ فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات ہماری بہن نے پوچھی ہے نماز اوابین کے فضائل سے متعلق، وہ بھی ایک دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حوالہ ہے جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل التطوع 6 رکعات بعد المغرب۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ فضائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ کل ہی کی بات ہے، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کے اساتذہ کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ استاذ محترم نے وہاں اساتذہ کو ایک بات ارشاد فرمائی، میں وہ آپ کے سوال کی مناسبت سے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں اور آپ کے واسطے سے تمام ہمارے سننے والے بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی۔ استاذ محترم نے فرمایا، حدیث مبارک میں ہے کہ سردیوں کا موسم یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے، راتیں بڑی ہیں، اس میں اس کے لیے تہجد اور نوافل پڑھنا آسان ہے۔ تو استاذ محترم نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت جانیں، ان دنوں کو باعث برکت جانیں، دن کو روزہ رکھا کریں اور رات کو تہجد پڑھا کریں۔ تو تہجد کے فضائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں ان 2 روایات سے، تو اس کا ہم سب کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لمبی رات ہوتی ہے، انسان رات جلد سو جائے، صبح جلد اٹھے، تہجد پڑھے، اللہ سے لو لگائے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بھلائی کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان، ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔